वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। सूरत यूनुस का हम आगाज़ कर रहे हैं। कुरान मजीद की 10वीं सूरत है और ये एक मक्की सूरत है। तो इससे पहले जो दो सूरतें थीं अनफाल और तौबा, वो मदनी सूरतें थीं। अनफाल 2 हिजरी में नाजिल हुई और तौबा 9 हिजरी में, और ये आखिरी ज़माने में नाजिल होने वाली मक्की सूरत है। गालिबन 12 नबवी या 13 नबवी में हिजरत से 1 या 2 साल पहले नाजिल हुई। और ये इसी तरह ये सारी और सूरतें हैं जो अब आगे आएंगी। सूरह यूनुस के बाद अब हूद आएगी, और हूद के बाद फिर सूरह यूसुफ आएगी, और उसके बाद सूरह राद आएगी, सूरत इब्राहीम आएगी, और इसी तरह फिर ये जो जितनी सूरतें हैं ये सूरतुल कहफ तक जो सूरतें हैं ये सब आखिरी 3 सालों में नाजिल होने वाली सूरतें हैं। चूँकि इसमें हज़रत यूनुस की कौम के बारे में बताया गया है कि ये वाहिद कौम है जिस पर अज़ाब आने के बाद टाल दिया गया था, तो इसलिए यहाँ उनका ज़िक्र आया, इसलिए इस सूरत का नाम यूनुस रखा गया है। मरकज़ी मज़मून इसका ये है कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, सच्चे रसूल हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम है। तो और ये जो कुरान दावत दे रहा है कि अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत के सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं, और जन्नत दोज़ख क़यामत बरहक़ है। ये दावत सही है और मुशरिकीन मक्का गुमराही में मुब्तला हैं, और उन्हें इस दावत को कबूल कर लेना चाहिए। ये है इसका मरकज़ी मज़मून, और कुरान का यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिफा किया गया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। ये हकीमाना किताब की आयात हैं, यानी हकीम किताब की आयात हैं। देखिए, अल्लाह भी हकीम है और अल्लाह की किताब भी हकीम है, यानी हकीमाना तालीमात पर मुश्तमल है। अकाना लिन्नासी अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम। तो क्या लोगों को इस बात पर ताज्जुब है कि हमने उन्हीं के दरमियान में से एक आदमी, यानी मुशरिकीन मक्का में से, कुरैश ही के एक आदमी से, अरबों में ही के एक आदमी पर वही नाजिल की, कुरान नाजिल किया। अनज़िरिन नास, ताकि वो लोगों को डराएं, ख़बरदार करें। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और जो लोग अहले ईमान हो, ईमान लाएं, उनको खुशखबरी दे। अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम, कि अल्लाह ताला के पास इनके लिए एक बहुत अच्छा दर्जा है। क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। इसके जवाब में काफिरों का रद्द अमल ये था कि ये तो एक खुले जादूगर हैं, साहिरुन मुबीन। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लेने के बजाय और कुरान को अल्लाह का कलाम मान लेने के बजाय काफिरों का रद्द अमल किया था, ये तो खुले जादूगर हैं। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। अब देखिए लोगों, बिलाशुबा तुम लोगों का रब अल्लाह का तारुफ, अल्लाह को समझो, शिर्क छोड़ दो, बुत परस्ती छोड़ दो, एक अल्लाह पर ईमान लाओ। तौहीद की दावत, रिसालत की दावत, कुरान की दावत, आखिरत की दावत, ये मौजू है, इसके साथ चलते रहिए आप। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र। तुम लोगों का रब बिलाशुबा वो हस्ती है जो आसमानों और ज़मीन का खालिक है, जिसने 6 दिन में ये सब तख्लीक किया और फिर उसके बाद अर्श पर इस्तिवा किया। युदब्बिरुल अम्र, अहकामात की तदबीर करता है, अहकामात की तदबीर करता है। मा मिन शफीन इल्ला मिन बादी इस्नि, कोई सिफारिश नहीं कर सकता इल्ला ये कि उसकी इजाज़त के बाद। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है तुम लोगों का रब अल्लाह। फाबुदूहु, लिहाजा उसी की इबादत करो। अफला तज़क्करून, क्या तुम लोग समझबूझ से काम नहीं लेते, गौर फिक्र से काम नहीं लेते। इलैहि मर्जिउकुम जमीआ, उसी की तरफ तुम तमाम लोगों को लौटना है। आखिरत को मान लो,
وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، انہو یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی تو تخلیق کا آغاز کرتا ہے اور اسی کا اعادہ کرتا ہے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، اور اس کا مقصد قیامت کا یہ ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو انصاف کے مطابق بدلہ دیا جا سکے، والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ یہ انکار کیا کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، سنو اللہ کون ہے، تمہارا رب کون ہے، خالق کون ہے، یہی وہ ہستی ہے جس نے سورج کو روشنی والا بنا دیا، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اور چاند کو چمکدار بنا دیا، وقدرہ منازل، اور چاند کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ آپ سالوں کا حساب اور حساب جان لیں، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو مگر ایک مقصد کے تحت، ایک حق کے ساتھ، یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ اپنے دلائل کو کھول کر بیان کر رہا ہے تفصیل سے سمجھدار لوگوں کے لیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں اور جو کچھ پیدا کیا ہے، لآیات لقوم یتقون، اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے، آیات کا ترجمہ کیجئے دلائل، دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی میں رہنا چاہتے ہیں۔ ادھر دیکھیے ذرا مشکل آیت ہے، اب وقت نہیں ہے، اس پر اشارہ کر دیتا ہوں۔ چاند اپنی حد میں، سورج اپنی حد میں، ستارے اپنی حد میں، سب لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب اپنی حد میں، بادل اپنی حد میں ہے، سمندر اپنی حد میں ہے، اور ہوائیں اپنی حد میں ہیں، زلزلے اپنی حد میں، سب اپنی حد میں ہیں۔ تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ تقوی اختیار کرو، اپنی حد میں رہو، اپنے حد سے آگے مت بڑھو۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو منکر آخرت ہیں، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کھو گئے ہیں، راضی ہو گئے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی میں مطمئن اور شاداں اور فرح ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دلائل سے غافل ہیں، ہمارے قرآن سے، ہمارے رسول کی باتوں سے غافل ہیں۔ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان لوگوں کے لیے آگ ہے ان کی کمائی کے سبب۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، یہدیہم ربہم، ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا، بی ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اور ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ نعمت بھری باغات ہیں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور اس جنت کے اندر ان کی پکار یہ ہوگی، سبحانک، اللہ تو بے عیب ہے، تیرے اندر کوئی خامی نہیں، اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کے لیے وہاں دعائیں کیا ہوگی، سلام سلام سلام، آپ سلامت رہیے سلامت رہیے۔ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار، آخری قول بھی ان کا یہی ہوگا، ان الحمدللہ رب العالمین، کہ کائنات کے یہ چلانے والا کے لیے حمد و ثنا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے خیر سے پہلے شر پر کے لیے جلدی کرتا، کیونکہ وہ لوگ اس کے لیے مطالبہ کر رہے تھے کہ لے آئے عذاب لے آئے عذاب، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کے لیے اجل ہو جاتی، ان کو مار دیا جاتا، لیکن فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کی سرکشی کی طغیانی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے،
جو بازو پر لیٹ کر بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، کھڑا کھڑے بھی اللہ ہمیں پکارتا ہے. دعانا فلما کشفنا عنہ درہ، جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو گئی، مالی معاملہ حل ہو گیا، پیسوں کا مسئلہ حل ہو گیا، مرک علم یدعنا الی در مسہ، اور پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، بیماری ختم ہو جاتی ہے، دلیدر دور ہو جاتے ہیں اور کاروبار چل پڑتا ہے، تو پھر وہ ایسے گزرتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. تو کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طرح مسرفین کے لیے اس کے اعمال کو، برے اعمال کو ہم خوشنما بنا دیتے ہیں. یعنی کیا ہے، اس میں انسان کی نفسیات بتائی جا رہی ہے کہ انسان صرف ضرورت پر خدا کو یاد کرتا ہے، اور جیسے ہی خوشی آ جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، اللہ کو فراموش کر بیٹھتا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ تاریخ سے سبق لو قریش کے لوگوں، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، بلا شبہ ہم نے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان لوگوں کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے تھے، کھلا پیغام. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ تھے نہیں کہ ایمان لے آتے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم مجرم قوموں کو بدلہ دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِ. اب بہت اہم آیت ہے، نوٹ کرو بھائی، کاپی میں نوٹ کرو. یہ ہے تاریخ کا فلسفہ، قرآن کا فلسفہ تاریخ، قرآن کا فلسفہ استبدال اقوام. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد ان کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تم لوگوں کو زمین پر خلیفہ بنا دیا ان کے بعد، تاکہ لننظر کیف تعملون، تاکہ اب ہم تم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے رویہ اختیار کرتے ہو، کیسے اعمال کرتے ہو. اب تمہارے ہاتھ میں حکومت دی گئی ہے، دیکھتے ہیں تمہارے لچھن کیسے ہیں. ہم تمہیں بھی آزما رہے ہیں، اللہ آزماتا ہے، ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو آزماتا ہے. اس نے جرمنز کو آزمایا، اس نے رشینز کو آزمایا، اس نے انگریزوں کو آزمایا، اب وہ امریکہ کو آزما رہا ہے، اب وہ چائنا کو آزما رہا ہے. لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں، تاکہ ہم جانچیں اور پرکھیں کہ تمہارے رویے کیسے ہوتے ہیں. تم مذہبی آزادی دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، تم ظلم کرتے ہو یا نہیں، تم انصاف کرتے ہو یا تم وسائل پہ قبضہ کرتے ہو، تم عریانی پھیلاتے ہو، فحاشی پھیلاتے ہو، سود پھیلاتے ہو، اللہ کے لیے کام کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے ہو. تو قوموں کو عروج اور اقتدار اس لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ وہ کیسے بیہیو کرتی ہے. لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، 3 لفظ ہیں، یاد کر لو. لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ ہے قرآن کا فلسفہ استبدال اقوام اور فلسفہ ہلاکت اقوام اور فلسفہ استخلاف فی الارض. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہم اپنی کھلی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، منکرین آخرت ہیں، وہ کہتے ہیں ایتی بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن ہمیں مقبول پسند نہیں ہے، اس میں تو ہمارے خداؤں کے بارے میں، شرک کے بارے میں باتیں، ہمارے باپ دادا کے اوپر تنقید ہے، یہ قرآن نہیں چاہیے، دوسرا قرآن لے کے آؤ. ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، یا پھر اس کو بدل دو، اس میں ترمیم کرو، اس میں سے سود کی آیت نکال دو، اس میں پردے کی آیت نکال دو، سورہ احزاب نکال دو، سورہ نور نکال دو. یہ اس قرآن میں بہت ساری چیزیں نکال دو، اس میں تھوڑا سا تصوف ڈال دو، تھوڑا سا سیکولرزم ڈال دو، اس میں کچھ ترمیم کرو. نا ایز اٹ از یہ قرآن ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، صاف کہہ دیجئے، جو قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کریں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ان سے کہیے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی، مجھے تو ڈر ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، عذاب یوم عظیم، کہ مجھے اس عظیم دن عذاب دیا جائے گا.
قل کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتا تو میں تم لوگوں کو یہ چیزیں پڑھ کر نہیں سنا سکتا، ولا ادراکم بہ، اور میں تم کو اس سے واقف نہ کراتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ دیکھیے کیسی دلیل ہے، اے مکے کے لوگوں میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ تقریباً جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال تھی، یعنی نبی بنے ہوئے بھی 12 سال ہو چکے تھے، 52 ہجرت سے 1 سال پہلے۔ میں تمہارے درمیان 52 سال گزار چکا ہوں، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ یہ کیا میں نے 40 سال میں کبھی کوئی آیت سنائی ہے؟ میں تو کتاب نہیں جانتا تھا، وما کنت یعنی تدری مل کتاب والایمان، تو تم یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میری طرف سے نہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ سے جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا پھر وہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بات تو یہ ہے کہ مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان تمام دلائل کے باوجود کہ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، 6 دن میں تدبیر کرتا ہے، رب ہے، الہ ہے، طاقتور ہے، رات دن کا ذمہ دار ہے، یہ نمک حرام اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، جو ان کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے یہ ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی اللہ کے پاس، یہ جن ہستیوں کی عبادت کریں، جن کی پوجا کریں، یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے۔ قل کہہ دیجئے اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات والارض، کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں بتانا چاہتے ہو جو آسمان اور زمینوں میں وہ نہیں جانتا؟ سبحانہ، وہ تو بے عیب ہے، اس سے کون سی چیز پوشیدہ ہے، اس میں کوئی نقص ہی نہیں ہے۔ وتعالی عما یشرکون، اور جو شرک تم لوگ کر رہے ہو اس سے وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ تعالی وما كان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، تو پہلے جو ہے ایک ہی امت ہوا کرتی تھی، آدم علیہ السلام کی اولاد، لیکن آپس میں اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگی، تمہارے رب کی طرف سے پیشگی بات نہ ہوتی تو جو ہے یہ آپ لوگوں کے درمیان معاملات چکا دیا جاتا، تمام اختلافی معاملات کا۔ وَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آیات کیوں نازل نہیں ہوئی۔ فقل، جواب دیجئے انما الغیب للہ فانتظروا، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، آپ لوگ انتظار فرمائیں۔ انی معکم من المنتظرین، یعنی یہ حصی معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے، اور میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو ہم رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تکلیف کے بعد، جب تکلیف پہنچتی ہے اس کے بعد، تو یہ کیا کرتے ہیں، تو ہماری آیات کے بارے میں چال بازیاں شروع کر دیتے، مکر اور سازشیں شروع کر دیتے۔ کہہ دیجئے اللہ اسرع مکرن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اپنی سازشوں میں زیادہ تیز ہے، اور ہمارے رسول، یعنی رسولنا کا مطلب ہے یہاں ہمارے فرشتے وہ تمہاری سازشوں کو، تمہاری چال بازیوں کو، تمہاری ہیلہ بازیوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ یکتبون ما تمکرون هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ ہی کی ہستی وہ ہستی ہے جو تم کو خشکی میں اور سمندر میں چلاتی ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم لوگ کبھی کشتی کے اندر ہوتے۔ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، کہ اس کے بعد تم لوگ چلتے ہو تو ایک خوشگوار ہوا آتی ہے جس سے آپ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کشتی بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ،
پھر ایک تیز و تند ہوا آتی ہے، وجاہم الموج من کل مکان، اور اس کے بعد ہر طرف سے موجیں گھیر لیتی ہیں، وظنوا انہم احیط بہم، اب اس وقت کشتی کے لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ وہ گھیر لیے گئے ہیں، اب تو گئے، اب تو بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب سارے خدا بھول جاتے ہیں، رام کرشن اور علی غوث قطب سارے بھول جاتے ہیں، اب خالص یکسو ہو کر اللہ کو کہتے ہیں، اللہ دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں سب، اور اس وقت کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، سنیے کیا کہتے ہیں جھوٹے، لئن انجیتنا من ہذہ، اللہ طوفان ہے، موجیں ہیں، کشتی ہے اور زندگی خطرے میں ہے، اگر تو ہمیں نجات دے گا لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور بضرور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے سنیے ان نمک حراموں کے ساتھ، فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر اللہ، جب انجاہم، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یبغون فی الارض بغیر الحق، زمین پر بغاوت شروع کر دیتے ہیں، شرارت ناحق شروع کر دیتے ہیں، پھر رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں، پھر شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، پھر سود کھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ساری بدماشیاں اور حکم عدولیاں۔ یا ایھا الناس، ساری دنیا کے لوگوں، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ شرارت، تمہاری یہ بغاوت خود تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہے۔ سنو، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، یہ رشوت، یہ پیسے، یہ ڈالر، یہ مکان جس میں تم کھوئے ہوئے ہو، متاع الحیات الدنیا، ثم الینا مرجعکم، پھر تم لوگوں کو ہماری طرف لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر میں تم لوگوں کو دکھاؤں گا جو کچھ تم لوگ کیا کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا، کہ بلا شبہ اس دنیا کی مثال، اس دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے، اس بارش کی طرح ہے، کما ان انزلناہ من السماء، کہ آسمان سے ہم نے بارش برسائی، فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، تو اس کے جو ہے اس کے نتیجے کے طور پر پیداوار ہوئی، زمین جو ہے غلہ دینے لگی، اور جس سے انسان بھی کھانے لگے، جانور بھی کھانے لگے، حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ زمین نے اپنی چمک دکھا دی، وزینت، اور وہ لہلہا اٹھی، آراستہ ہو گئی اور پھل آ گئے، وظن اہلھا انہم قادرون علیہ، اور زمین والے یہ سمجھ بیٹھے کہ اب وہ پھل آ گئے سارے، ادھر آم کے، ادھر جو ہے انگور لگے ہوئے ہیں، ادھر سارے پھل آ گئے، اور زمین والوں نے سمجھا کہ انہم قادرون علیہ، اب ہم یہ آم توڑ لیں گے، یہ کینو توڑ لیں گے، یہ انگور توڑ لیں گے، یہ خربوزہ ہے، یہ تربوز ہے، یہ سب توڑ لیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناہا حصیدا، رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا اور ہم نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا، کل لم تغن بالامس، گویا کہ کل وہ تھا ہی نہیں، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح ہم اپنے دلائل ان لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں جو غور و فکر سے کام لینا چاہتے ہیں، یعنی غیر اللہ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں بارشیں برساتا ہوں، آسمان میرا ہے، زمین میری ہے، میں غلہ دیتا ہوں، میں چاہوں تو تمہاری فصل پکنے کے بعد تیار ہو جائے، عین اس وقت عذاب کے ذریعے تمہاری پوری فصل کو حصید کر دوں، یعنی کاٹ کے رکھ دوں پورا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام، لوگو اللہ تمہیں سلامتی کے گھر جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سنیے، اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان بھی دوزخ میں جائے، وہ جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، دوزخ کی طرف دعوت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر انسان جنت میں جائے، اسی لیے وہ قرآن بھیجتا ہے، اسی لیے وہ کتابیں بھیجتا ہے، اسی لیے رسولوں کو بھیجتا ہے، اسی لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ وہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے نا، لیکن لوگ اگر خود دوزخ میں جانا چاہیں تو پھر وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، جو لوگ اچھے کام کریں ان کے لیے بہترین اجر ہے، بہترین انجام ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔
ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، ان کے چہرے نہ سیاہ ہوں گے نہ ان پر ذلت مسلط ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے. والذین کسبوا السیئات، البتہ جو لوگ برائیاں کمائیں گے تو پھر سنو ان کا کیا ہوگا، جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہوگا. وترہقہم ذلہ، اور ان کے چہروں پر ذلت ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے علاوہ ان لوگوں کے لیے کوئی عاصم نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کأنہم اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اور ان کے چہروں کو یوں ڈھانپ لیا جائے گا جس طرح رات کی تاریکی کا کوئی ٹکڑا ہو. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن قیامت کا جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ، پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے اپنی جگہ رکے رہو. وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور ان کے جو شریک جو خدا تھے ان سے کہیں گے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور پھر ان کے درمیان ہم جدائی پیدا کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے اس وقت ما کنتم ایانا تعبدون، تم لوگ تو ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اور اللہ کی شہادت کافی ہے ہمارے درمیان اور تم لوگوں کے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلون، اب وہ جو جھوٹے جن کو خدا بنایا گیا تھا وہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے مرنے کے بعد تم نے ہماری پوجا کی، ہماری قبر بنائی، ہمیں غوث پکارا، قطب پکارا ہمارے مدد کے لیے، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اور یہ وہ وقت ہوگا جب ہر نفس کو، ہر ذی روح کو آزمایا جائے گا جو کچھ اس نے پہلے کیا. وردوا الی اللہ، وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. مولاہم الحق، اللہ ہی تو ان کا برحق مولا ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان کے سارے جھوٹے خدا سب غائب ہو جائیں گے، اور وہ جو فرضی خدا انہوں نے بنائے تھے، غوث قطب، وہ ساری جو ہوائی فلسفہ تھا وہ ہوا میں اڑ جائے گا. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض، پہلا سوال پوچھو ان سے آسمان سے اور زمین سے تم لوگوں کو کون رزق فراہم کرتا ہے. دوسرا سوال، امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو سماعت اور بصارت کا اختیار رکھتا ہے، کس کے پاس ہے، جب چاہے تمہاری بینائی چھین لے، تمہاری سماعت چھین لے. ومن یخرج الحی من المیت، کون سی وہ ہستی ہے جو مردار سے زندہ چیز پیدا کرتی، یعنی آرگینک سے ان آرگینک سے آرگینک، انڈے میں سے مرغی، مرغی میں سے انڈا، پودے کے اندر سے بیج، بیج کے اندر سے انڈا. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے وہ ہستی جو زندہ میں سے مردہ پیدا کرتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو تمام احکامات کی تدبیر کرتا ہے. یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے. فَقُلْ، پھر پوچھئے، افلا تتقون، تو پھر شرک سے کیوں نہیں بچتے، افلا تتقون. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، دیکھیے اب یہ ہے تمہارے رب، تم لوگوں کے برحق رب، اللہ کا صحیح تصور. دیکھیے یہ دلائل کے بعد یہ جملہ آتا ہے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، یہ ہے تم لوگوں کے برحق رب اللہ کا صحیح. ماذا بعد الحق الا الضلال، اور پھر الحق کے بعد کیا ہو سکتا ہے گمراہی کے علاوہ. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر کہاں گھمائے جا رہے ہو. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اس طرح تمہارے رب کا کلمہ کیا ہے، وہ کہ دوزخ کو میں بھر کے رہوں گا، وہ کلمہ جو ہے پورا ہو جاتا ہے، حق چسپاں ہو جاتا ہے. علی الذین فسقوا، نافرمان لوگوں پر، بدعمل لوگوں پر، فاسق لوگوں پر. انہم لا یؤمنون،
چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے. قل حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعود. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ان مشرکوں سے پوچھئے، کیا تمہارے شریک خداؤں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کا آغاز کرتا ہو، جو تخلیق کا اعادہ کرتا ہو؟ کوئی ہے ایسا جو بار بار چیزوں کو پیدا کرتا ہو؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعید. اور خود ہی جواب دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جو تخلیق کا آغاز بھی کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں تم لوگ الٹے پھرائے جا رہے ہو؟ قل پوچھئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے خداؤں میں کوئی ایسا بھی ہے من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ نہیں ہے. تو پھر کہہ دیجئے قل اللہ یہدی للحق، اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق. تو اب دیکھیے کون زیادہ برحق ہے، وہ جو حق کی طرف ہے وہ زیادہ حق پر ہے ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، ام من لا یہدی. اصل میں یہدی یہتدی تھا یہ، تو تے اور دال میں کا ادغام ہو گیا، یہدی ہو گیا، یہتدی. اور پھر دوسرا وہ ہے جو ہدایت نہیں پا سکتا، الا ان یہدا، الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. تو یہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فما لکم، پھر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسے فتوے دیتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسے نتیجوں پر پہنچتے ہو، شرک کے نتیجے پہنچتے ہو. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے، یہ ظن کی پیروی کرتے ہیں، گمان کی. ان کے پاس کوئی پختہ دلیل نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، یہ وہم اور گمان کی پیروی کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے ایک قطب ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے قطب؟ کون ہے یہ قطب؟ کیا بکواس ہے یہ؟ ایک غوث ہوتا ہے، ایک غوث اعظم ہوتا ہے. کہاں ہے پورے قرآن میں؟ کہیں غوث اعظم ہے؟ کہیں حدیث میں غوث اعظم ہے؟ کہیں قطب کا ذکر ہے کوئی؟ یہ فرض تم نے خدا بنا لیے ہوئے. تو یہ ظن ہے، یہ اسپیکولیشن سے گمان ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بلا شبہ جو ظنون ہے، جو توہمات ہیں، وہ حق کے مقابلے میں بالکل کام نہیں آ سکتے. دیکھیں یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، قرآن یہ کہتا ہے علم دو قسم کا ہے، ایک برحق علم ہے، الحق ہے، اور اس کے مقابل میں ہے کیا ہے؟ ظن. ظن جو ہے وہ تمام باطل علوم ہے، یہ جادو کا علم، یہ ہاتھوں کا علم، یہ جو ہے ستاروں کا علم، یہ توہمات کا علم اور جھوٹے باطل عقائد کا علم جو وحی سے بے نیاز ہو، یہ سب ظنی علوم ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، ثابت نہیں کیے جا سکتے یہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی گئی ہے، قرآن کا علم، صحیح حدیث کا علم، یہ الحق ہے. اس کے مقابلے میں سارے فلسفے کیا ہیں؟ یہ گمان ہے، وہم ہے، ظن ہے، قرض ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون، بلا شبہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مکمل طور پر واقف ہے. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ. اب پھر قرآن کی بات آ رہی، تم بات قرآن ہی سے شروع ہوئی تھی، مقدمہ سارا سورہ یونس میں قرآن ہی کا ہے، بار بار قرآن کا ذکر آئے گا، دلیلیں آئیں گی، پھر قرآن کی دعوت آئے گی کہ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ. تو قرآن کو اللہ کے علاوہ گھڑا نہیں جا سکتا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے پاس موجود کتابوں کی تصدیق میں. وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں تمام پچھلی کتابوں کی تفصیل بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ رب العالمین کی طرف سے. ام یقولون افترا، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے، ان سے پوچھئے فاتو بصورت مثلی، تو پھر اس طرح کی ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تمہارا بس جہاں تک چل سکتا ہے اللہ کو چھوڑ کر جس کو دعوت دینا ہے دعوت دے لو، ان کنتم صادقین، تاکہ ایسا کلام تصنیف کر سکے. بل کذبوا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے، بما لم یحیطوا بعلمہ،
اس چیز کو جس کا یہ پتہ نہیں کر سکتے. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ان کے پاس ابھی تک انجام نہیں آیا. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہی معاملہ تھا ان قوموں کا جو ان سے پہلے گزری ہیں. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، غور تو فرمائیے کہ ان ظالم قوموں کا کیا انجام ہوا. وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر. وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے. وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور یہ جو ایمان نہیں لاتے یہ فسادی ہیں، مفسد ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان مفسدین سے اچھی طرح واقف ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی تکذیب کریں، آپ کو جھٹلائیں، تو کہہ دینا فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ، میرے لیے میرا عمل ہے اور تم لوگوں کے لیے تمہارا عمل. انتم بریون مما اعمل، اور تم لوگ بری ہو، بری الذمہ ہو جو کچھ میں کروں. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم لوگ جو شرک کر رہے ہو، ان کو پکار رہے ہو، اس کو پکار رہے ہو، بت پرستی کر رہے ہو، قبر پرستی کر رہے ہو، اکابر پرستی کر رہے ہو، مقابر پرستی کر رہے ہو، ان سے میں بری ہوں، تمہارے اعمال سے میں بری ہوں. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ وہ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ سنتے ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں سنتے. تو أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو کیا پھر آپ جو ہے اس بہرے کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو ہے اگر یہ سمجھنا نہیں چاہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ ان اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں جو دیکھنا نہیں چاہتے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور قیامت کا دن جب وہ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا. كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور وہ یہ کہیں گے، سمجھیں گے کہ دنیا میں بس وہ ایک گھڑی، دن کی ایک گھڑی رہے ہیں. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، بس جان پہچان ہوئی اور تعارف ہوا، 60 سال گزر گئے. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، بلا شبہ وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے، گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا. یہ لوگ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور ہم اگر ان لوگوں آپ کو وہ چیز دکھا دیں جو جس کا وعدہ ہم نے کیا ہے، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا پھر آپ کو اٹھا لیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُونَ، ہر صورت میں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہوگا جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے. سن لیجیے، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے. اب قرآن میں تو صرف 25 انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہوا ہے، 2 اور کا جو ہے نام نہیں لیا، ان کا تذکرہ بھی ہے. چلیے 27 سمجھ لیجیے، 28 سمجھ لیجیے. تو لیکن دنیا میں جتنے بر اعظم ہیں اور جتنی قومیں ہیں ان سب کے پاس رسول آئے ہیں. ذکر اتنے کا ہوا. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جب رسول ان کے پاس آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان سے ناانصافی نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ، وہ پوچھتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قیامت کا وہ وقت کب ہے؟ اگر آپ سچے ہیں تو وقت تو بتائیے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. سنو، میں ایک رسول ہوں، میں ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. میں اپنے آپ کو نقصان اور فائدہ پہنچانے کا اختیار بھی نہیں رکھتا. آپ کو کیا فائدہ پہنچاؤں؟ میں نبی ہوں، انسان ہوں.
اللہ فائدہ اور نقصان پہنچاتا ہے، میں تو اپنے لیے بھی فائدہ اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا الا ماشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، سنو، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ برطانیہ کے لیے ایک وقت تھا، ہٹلر کے لیے ایک وقت تھا، روس کے لیے ایک وقت تھا، امریکنز کے لیے ایک وقت ہے، چائنیز کے لیے ایک وقت ہے، انڈیا کے لیے ایک وقت ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قوموں کی اجل، قوموں کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو نہ وہ اس کو ایک گھڑی آگے کر سکتے ہیں اور نہ پیچھے کر سکتے ہیں۔ یہ مضمون وہاں بھی آیا تھا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 34 میں آیا تھا، اور یہاں آیت نمبر 49 میں آیا ہے سورہ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن ماذا یستعجل منہ المجرمون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے اگر تم لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، رات کے وقت آ جائے یا دن کے وقت آ جائے، تو پھر یہ مجرم لوگ کس چیز کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ عذاب لائیے، عذاب لائیے، آپ سچے ہیں تو عذاب لا کر دکھائیے، یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کس چیز کے لیے جلدی میں؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به، تو کیا یہ لوگ جب عذاب آ جائے گا تب اس وقت ایمان لائیں گے؟ آن اب ایمان لائیں گے۔ وقد کنتم به تستعجلون، اور اس سے پہلے عذاب کے لیے شور مچا رہے تھے، جب آیا پھر اس وقت کیا آپ ایمان لائیں گے؟ ثم قیل للذین ظلموا، اس وقت پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا آپ لوگوں کو بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے صرف اسی چیزوں کا، انہی چیزوں کا جو آپ لوگ کمایا کرتے تھے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، اور وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ قل، جواب دیجئے، ہاں، وَرَبِّي، میرے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌ، بلا شبہ یہ حق ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، تو کاش وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اس وقت اگر وہ زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی فدیے میں دے دیں، پینالٹی میں، جرمانے میں دے دیں، تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ وَأَسِرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ پچھتائیں گے، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ الا، خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، وہی مالک ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، سن لو، خبردار، اللہ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے، برحق ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ هو یحیی و یمیت، قیامت کا وعدہ سچا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، ساری دنیا کے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اب دیکھیں پھر قرآن کی دعوت، تم لوگوں کے پاس نصیحت، موعظت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، قرآن آ گیا ہے، اے ساری دنیا کے انسانوں۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، ایسی کتاب آ گئی ہے، ایسا قرآن آ گیا ہے جو تمہاری دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے، کینے کے لیے، غیبت کے لیے، چغلی کے لیے، حسد کے لیے، ہزاروں بیماریاں ہیں تمہارے اندر، دنیا داری ہے، بخیلی ہے، کنجوسی ہے، اور حسد ہے، بغض ہے، ان سب کے لیے یہ قرآن شفا ہے، لما فی الصدور، وہدن، ہدایت ہے، ہدایت ہے سب کے لیے، ہدی للناس ہے، ورحمت للمومنین، اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ قرآن پھر رحمت بن جاتا ہے، موعظ، ساری دنیا کے لیے نصیحت ہے،
ساری دنیا کے سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، لیکن جب ایمان لے آتے ہیں تو پھر سراسر رحمت بن جاتا ہے۔ قل کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل سے ہے اور اللہ کی رحمت سے ہے یہ قرآن، اور فبذلک فلیفرحوا، اس قرآن کو سن کر تمہیں دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، واہ الحمدللہ کیا کلام ہے۔ دیکھیے اللہ کی قسم، میں جب قرآن پڑھاتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں نا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے میں کہ مجھے $1,000,000 دے دیجئے اتنی خوشی نہیں ہوتی جب میں قرآن کو پڑھاؤں۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، کیوں نہ میں خوشیاں مناؤں۔ اللہ کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں خوش ہونا چاہیے، خوشیاں منانا چاہیے۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے قرآن پڑھ کر اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ آیت کیوں آ گئی، یہ کیوں آ گئی، یہ کیوں آ گئی، سود کا حکم کیوں دیا گیا، اور یہ کوڑوں کی سزائیں کیوں دی گئیں زانی کے لیے، یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں ہے، یہ پردے کے احکام کیوں ہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، جتنی دولت تم جمع کرے ہو نا، وہ بل گیٹس نے فون کیا تو بڑے خوش ہو گئے، ارے خدا کے بندو، بل گیٹس کی دولت اور ساری وہ برونائی کے سلطان کی دولت، ان سب سے بڑی چیز یہ قرآن ہے، خیر مما یجمعون۔ قل کہہ دیجئے، پوچھئے ان سے، اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ اے مشرکین مکہ، کیا تم نے غور کیا، یہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، اس میں تم نے اپنی طرف سے بعض کو حرام ٹھہرایا، بعض کو حلال ٹھہرایا، خود ہی خدا بن گئے، خود ہی حلال و حرام کا فیصلہ کر رہے ہو۔ مغربی یہی کرتا ہے، مغربی حلال و حرام کا فیصلہ خود کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شراب ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں سود ٹھیک ہے، عورت کی عورت سے شادی ہو سکتی ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے، وہ کہتے تھے مردار کو حلال کہتے تھے، مری ہوئی چیز کو حلال کہتے تھے۔ تو تم نے یہ جو رزق انزل اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے نازل کیا، اس میں سے حرام و حلال بنا لیا۔ قل ان سے پوچھئے اللہ اذن لکم، کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی تھی، اللہ نے حلال و حرام ٹھہرایا تھا، ام علی اللہ تفترون، یا پھر تم لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت نمک حرام ہے، ناشکری ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اکثرہم لا یشکرون وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، تو جس حال میں بھی آپ ہیں، یا پھر یہ جو قرآن آپ جو کچھ پڑھتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور جو عمل بھی آپ لوگ کرتے ہیں، الا کنا علیکم شہودا، تو ہر عمل کے اوپر، ہر قرآن کی تلاوت پر، ہر حالت پر ہم تم لوگوں کے اوپر گواہ ہیں۔ استفیدون فی، جب آپ لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں، وما یعذب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا جو رب ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ذرہ برابر، نہ تو زمین میں اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، کوئی چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے ان میں سے، نہ کوئی بڑی چیز ہے، الا فی کتاب مبین، جو ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کسی مستقبل کا خوف اندیشہ نہیں ہوتا، اور نہ وہ کسی تکلیف پر ملال محسوس کرتے ہیں۔ یہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو ڈر ڈر کر بچ بچ کر زندگی گزارتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ،
اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں بدلتے، اس کا قانون نہیں بدلتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے عظیم کامیابی۔ ولا يحزنك قولهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، پہلے آ گیا تھا سورت کے آغاز میں جب قرآن پڑھ کر سنایا گیا تو کہا گیا کتاب حکیم، آپ جادوگر ہیں، ساحر مبین۔ تو یہ جو الزامات آپ پر لگا رہے ہیں ان سے آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ آزردہ نہ ہو۔ ان العزت للہ جمیعا، بلا شبہ عزت اور اقتدار سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، خبردار آگاہ ہو جائیں کہ بلا شبہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ وہم، گمان اور assumptions کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ صرف خرص سے کام لے رہے ہیں، خرص سے، اٹکل سے کام لے رہے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، اللہ ہی کی ہستی وہ ہستی ہے جس نے تم لوگوں کے لیے رات کو سکون کا، آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم چیزوں کو دیکھ سکو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بلا شبہ ان دلیلوں میں، اس میں یہ جو رات اور دن کی جو دلیلیں ہیں اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو قرآن کی آیات کو سننا اور سمجھنا چاہتے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ سبحانہ، وہ تو بے عیب ہے۔ والغنی، وہ تو بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، وہ اسی کا ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر آپ اللہ کے اوپر ایسا بہتان باندھ رہے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ دیجئے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع فی الدنیا، دنیا کی زندگی کا سر و سامان، یہ فائدہ اٹھا لیں۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم ان کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے ان کی نافرمانی کے سبب، ان کے انکار کے سبب۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم لوگوں کے لیے میرا تمہارے درمیان قیام اور میری تذکیر، میری نصیحت اللہ کی آیات سے گراں گزرتی ہے، بوجھ ہے تمہارے لیے، فعلی اللہ توکلت، تو سنو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم لوگ اپنی تدبیریں سب کر لو اور اپنے شریکوں کی تدبیریں کر لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، تو پھر جو تم میرے خلاف سازش کر سکتے ہو تو کر لو، اور جو فیصلہ کرنا ہے میرے خلاف کر لو، مجھے مہلت نہ دو، جو کرنا ہے۔ چیلنج دے دیا انہوں نے نوح علیہ السلام نے 950 برس کے بعد۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم میری دعوت کو ٹھکراتے ہو، سنو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں نے کبھی کوئی چندہ نہیں مانگا، پیسے نہیں مانگا، میں تو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، آخرت کی طرف بلا رہا ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں جھکنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ، لیکن قوم کے تمام لوگوں نے حضرت نوح کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، پھر ہم نے حضرت نوح کو اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے کشتی میں ان سب کو نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ،
اور سارے باقی لوگوں کو جو زمین پر تھے سب کو مار ڈالا. عالمی طوفان تھا، عالمی ہلاکت تھی، اور کشتی والوں کو زمین کا خلیفہ بنا دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلانے والوں کو ہم نے غرق کر دیا. فانظر، دیکھیے کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے تھے، جو منذر تھے، جن کو پہلے ہی خبردار کیا جا چکا تھا. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر حضرت نوح کے بعد ہم نے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات، وہ لوگوں کے پاس بینات کے ساتھ، کھلے دلائل کے ساتھ آئے. فما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آئے. بما كذبوا به من قبل، اور اس لیے کہ وہ پہلے جھٹلا چکے تھے. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اس طرح ہم حد سے گزر جانے والے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، اب نوح علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا. تو ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے. حضرت نوح کا زمانہ 3100 قبل مسیح کا ہے، اور موسیٰ اور ہارون کا زمانہ 1300 قبل مسیح کا ہے. تو تقریباً 2200 سال کا فاصلہ ہے. اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا، فرعون اور ان کے کور کمانڈرز، ان کی کیبنٹ، ان کے سردار، بڑے لوگوں کی طرف آیات کے ساتھ بھیجا موسیٰ اور ہارون کو. فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور یہ ایک مجرم لوگ تھے یہ. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، اور جب ان لوگوں کے پاس ہماری طرف سے حق آیا. قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، انہوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے. دیکھیے اب یہاں مشابہت، وہ ابتدائی آیات میں سورہ یونس کے کہا تھا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جادوگر ہیں، ساحر مبین کہا گیا تھا. تو حضرت موسیٰ کو بھی ساحر مبین کہا گیا، اور ان کی دعوت کو بھی سحر مبین کہا گیا. تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اے مشرکین مکہ، تمہارے رویے بھی فرعونی ہیں. قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم السحر ھذا، کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ حق آ گیا ہے، تم اس کو جادو کہتے ہو، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، بھائی جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے. قالوا، قوم کہنے لگی اجیتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، تو فرمایا کہ کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں باپ دادا کے راستے سے ہٹا دیں؟ وہ کہنے لگے دیکھیے ہمارے ابو یہ کرتے تھے، ہمارے دادا یہ کرتے تھے، ہمارے پردادا کرتے تھے، وہ 11ویں کرتے تھے، وہ کنڈے کرتے تھے، تو آپ اس لیے آئے ہیں، یہ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں سب کو، ہم یہ ساری شب برات سے روک رہے ہیں، پٹاخوں سے روک رہے ہیں، یہ چراغوں سے روک رہے ہیں، کیا یہ لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، اور یہ آئے ہیں وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، آپ چاہتے ہیں کہ زمین پر بڑائی تم دونوں کی ہو، موسیٰ اور ہارون کی کبریائی ہو زمین پر، اس لیے آئے ہیں. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم لوگ ہرگز تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے. وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور فرعون نے حکم دیا ایتونی بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، اس نے حکم دیا کہ میرے پاس سارے ماہر جادوگروں کو لے آؤ، اکٹھے کرو تمام شہروں سے. فلما جاء السحرہ، اور جب سارے جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، تو دربار میں پھر مقابلہ ہوا آمنے سامنے. تو ان سے حضرت موسیٰ نے فرمایا القوا ما انتم ملقون، پھینکو جو تم جادو پھینکنا چاہتے ہو، پھینکو. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، تو حضرت موسیٰ نے کہا جو تم لے کر آئے ہو یہ کچھ نہیں ہے، یہ جادو ہے، جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مفسدین کے عمل کو کبھی نہیں سنوارتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ حق کو حق کر کے دکھاتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے سے، چاہے مجرم لوگوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. فما آمن لموسیٰ الا ذریہ،
حضرت موسیٰ پر سوائے چند نوجوانوں کے ان کی قوم کے کوئی ایمان نہیں لایا. الا ذریۃ من قومہ. کیوں نہیں ایمان لائے؟ ذرا سن لیجیے آپ. اب یہ ذرا غور سے سنیے. ایک زمانے میں روس کے اندر یہی حالت تھی. روس میں قرآن چھپتا نہیں تھا. اب یعنی یہ تو پچھلے 20-25 سال کے اندر پھر سعودی عرب سے قرآن کے نسخے روس بھیجے گئے. اب یہ جو یہاں چین میں بھی یہی حال ہے. تو اب دیکھیے اسٹیٹ جب توحید کی دشمن ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم. ایمان کیوں نہیں لائے حضرت موسیٰ پر سوائے چند لوگوں کے؟ وہ جیدار لوگ تھے نوجوان، وہ ایمان لائے. ان کی اپنی قوم کے لوگ تھے، وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے. کیوں؟ کہیں فرعون اور ان کے جو ملأ ہیں انہیں آزمائش میں نہ ڈالیں، مار نہ ڈالیں، جیل میں نہ ڈالیں، ہاتھ پاؤں نہ کاٹ ڈالیں، معذور نہ کر دیں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ. اور بلا شبہ زمین پر فرعون بڑا بنتا تھا. اب یہ دیکھیے، یہ آپ ذرا اس کو سمجھ لیجئے. اس کو اگر آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں سنو، میں سمجھاتا ہوں، سنو غور سے. کہ اگر آپ یہ گوانٹانو میں بے کا جو جیل ہے نا، جہاں ہم لوگ رکھے گئے، جہاں ان کو معذور کر دیا گیا، جن کی یعنی کمر جو ہے سکڑ گئی، ان کو چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا 10 سال تک، باہر نکل کے چل نہیں سکتے تھے، ان کی ٹانگیں سکڑ گئی، ان کی کمر سکڑ گئی، ان کے ناخن نکال دیے گئے، ان کو طرح طرح سے عذاب دیا گیا. تو یہ زمین میں بڑے بنتے تھے. وی آر دی سپر پاور، وی آر دا گریٹسٹ آن دا ارتھ. یہ فرعون بالکل اسی طرح تھا. غور سے سنیے. ان فرعون لعال فی الارض. بلا شبہ فرعون زمین پر عالی بننا چاہتا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. اور بلا شبہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا. کیا سنیے، مسرفین کا مطلب لکھ لیجئے، کاپی میں لکھ لیجئے، ابیوز آف پاور. مسرف کا یہ مطلب اسراف نہیں کرتا تھا. وہ یعنی لاکھ دے دیا ان کو، 2 لاکھ دے دیا، یہاں خرچ کر دیا، وہاں خرچ کر دیا. یہ یہاں مطلب مسرفین کا یہ نہیں ہے. وہ اپنے اختیارات میں حد سے تجاوز کرتا تھا. اس بات کو سمجھو. جس طرح آج کل کے حکمران کرتے ہیں، جس طرح عبد الفتاح سیسی کرتا ہے، جس طرح اور مسلمان ڈکٹیٹر کرتے ہیں، جس طرح کافر لیڈر کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. اور اسی خوف سے ایک خوف کی حکومت تھی کہ سوائے چند نوجوانوں کے کوئی ایمان نہیں لایا. وقال موسیٰ. حضرت موسیٰ نے کہا، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اے میری قوم کے لوگو، اگر تم لوگ صحیح معنی میں اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ توکل کرو. اگر تم مومن ہو، فرما بردار ہو. فقالوا. اب یہ لوگ کہنے لگے اللہ توکلنا، جو مومن ہو گئے تھے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا. یعنی یہ نہ ہو کہ ہم دب جائیں اور وہ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ تو دب گئے نا، تو ان کا مذہب ہی جھوٹا تھا. ہمیں حوصلہ دے، ہمت دے، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہم توحید کی گواہی دیں گے. اور پھر انہوں نے دعا کی. موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے دعا کی، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اپنی خاص رحمت سے یہ جو کافر قوم ہے، فرعون اور کی جو گورنمنٹ ہے، اس سے ہمیں نجات دے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. ہم نے حضرت موسیٰ پر اور ان کے بھائی پر یہ وحی کی کہ آپ لوگ دونوں جو ہے اپنی قوم کے لیے کسی شہر میں ایک مکان لیں اور اس کو قبلہ بنا لیں، اس کو مسجد بنا لیں اور نماز قائم کریں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور مومنین کو آپ خوشخبری دیجئے. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں. دیکھیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی سوچ دیکھیے اور ان کی جرأت دیکھیے، ان کا حوصلہ دیکھیے. وہ کہتے ہیں، اللہ سے لڑتے ہیں. دیکھیے آپ، ربنا، اے ہمارے رب، کیا تو نے فرعون کو اور ملا کو یہ زینت، یہ شان و شوکت، وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ کیوں دی ہے؟ یہ مال، یہ زینت دنیا کی زندگی کی یہ بہار کیوں دی ہے؟
ربنا لیضلوا عن سبیلک، کیا تو نے یہ ساری دولت اور یہ آرائش اس لیے دی ہے کہ یہ تیرے راستے سے لوگوں کو بھٹکائیں، گمراہ کر دیں، اس لیے دولت دی ہے، اس لیے شان دی ہے تو نے. ربنت مس علی اموالہم، تو جو ہے کہ ان کو یہ ان کے جو اموال ہیں ان کو مٹا دے، ان کو غارت کر دے. واشدد علی قلوبہم، ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر سختی کر. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ دردناک عذاب کو نہیں دیکھیں گے. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے کہا تم دونوں کی، موسیٰ اور ہارون دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے. اور فاستقیما، تم دونوں ثابت قدم رہو. ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، اور دیکھو جو لوگ علم نہیں رکھتے ان لوگوں کے راستے کی پیروی ہرگز نہ کرنا تم دونوں اے موسیٰ و ہارون. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا. فأتبعهم فرعون وجنودہ، ان کے پیچھے پیچھے بغیوں و عدوا، دشمنی میں اور بغاوت کے جذبے سے سرشار ہو کر فرعون اور اس کی فوج، فرعون و جنودہ، پوری فوج، پوری آرمی فرعون کے ساتھ پیچھے پیچھے بنی اسرائیل کے چلی. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ دریا کے بیچوں بیچ آئے اور دریا کے دونوں پارٹ مل گئے اور غرق کر دیے گئے. قال، اب سنیے، اس وقت وہ کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. فرعون ڈوبتے ہوئے کہتا ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی طاقتور ہستی نہیں ہے سوائے وہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لا چکے ہیں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلم ہوں، میں فرما بردار ہوں. نا اب ایمان لاتا ہے عذاب کے بعد. پہلے بچوں کو قتل کرتا تھا، پیدا ہوتے ہی قتل کرتا تھا، ظالم تھا، تکبر کا مظاہرہ کرتا تھا. اب ایمان لاتا ہے. وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے نافرمان تھا. وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو مفسدین میں سے تھا، مفسدین میں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ، دیکھیے یاسر، ہم اس کو سورت کو ہم ختم کریں گے اس کو. آل اب آپ ایمان لاتا ہے. وَقَدْ عَصَيْتَ، اور اس سے پہلے تو نافرمانی کر چکا ہے. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو مفسدین میں سے تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بدن کی حفاظت کریں گے تاکہ بعد میں آنے والے، تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا سامان ہو. میں نے فرعون کی لاش کو دیکھا، آج بھی فرعون کی لاش محفوظ ہے. اللہ نے کہا، یہ بھی معجزہ ہے، قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے. اللہ نے کہا کہ آج تیری لاش کو ہم محفوظ کریں گے تاکہ بعد میں آنے والے، تیرے بعد آنے والوں کے لیے ایک دلیل ہو، ایک معجزہ ہو. اور میں نے دیکھی اس کی لاش. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن سنیے، دنیا کا کوئی ڈکٹیٹر فرعون کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا، کوئی بائبل سے سبق نہیں لیتا، کوئی قرآن سے سبق نہیں لیتا. ہر آدمی مودی بننا چاہتا ہے، ہر آدمی سی سی بننا چاہتا ہے، ہر آدمی اسٹالن بننا چاہتا ہے، ہر آدمی نیپولین بننا چاہتا ہے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو ایک بہت ہی عمدہ جگہ ٹھکانہ فراہم کیا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ رزق دیا. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر علم آنے کے بعد. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے درمیان کے اختلافات کو یوم قیامت بیان کرے گا، سارے جھگڑوں کا فیصلہ کر دے گا. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اب پھر قرآن کا مضمون آخر میں آ رہا ہے، آخری آیات ہے. اگر آپ کو کوئی شک ہے جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن
قبلک، تو پھر ان سے پوچھئے جو آپ سے پہلے کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے، لقد جاءک الحق من ربک، بلا شبہ آپ کی رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، فلا تکونن من الممترین، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز ہرگز شامل نہ ہونا، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فتکون من الخاسرین، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، وہ لوگ جن پر اللہ کا قول دوزخ کے بارے میں کہ وہ دوزخی ہوں گے وہ چسپاں ہو گیا ہے، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، چاہے ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل آ جائے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ عذاب علیم، دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، تو اگر کوئی بستی تھی جس کا ایمان لانا فائدہ بخش ثابت ہوا، عذاب آنے کے بعد ایمان لانا فائدہ بخش ثابت ہوا، تو وہ ایک ہی قوم تھی، وہ حضرت یونس کی قوم تھی، اس کے علاوہ کوئی قوم نہیں تھی۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے دنیا کے رسوا کن عذاب سے ان کو بچا لیا، ومتعناہم الی حین، اور کچھ اور مہلت ان کو دے دی اور کچھ اور سالوں تک وہ مزے کرتے رہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے، اسلام لے آتے۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کلہم جمیعاً، سارے کے سارے ایمان لے آتے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، یہاں لکھ لیجئے فریڈم آف ریلیجن، اسلام مذہبی آزادی دیتا ہے، اور اسلام اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے، لوگوں کو مجبور کریں گے حتی یکونوا مؤمنین کہ وہ ایمان لے آئیں؟ نہیں، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، لوگوں کی مرضی ہے، اسلام کسی پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دلیلیں رکھیں گے، دلیل پر دلیل رکھیں گے، تاریخی دلیل اور عقلی دلیل، نقلی دلیل اور دلیل پر دلیل رکھیں گے، آفاقی دلیلیں، انفسی دلیلیں اور قرآن کی دلیلیں رکھیں گے، احادیث سے سمجھائیں گے، لیکن زبردستی کوئی نہیں ہوتی، بس ان کی مرضی ہے جو قبول کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی نفس کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر گندگی مسلط کر دیتا ہے جو لوگ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو اب کہیے کہ دیکھیے کہ جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے، اور وہ دلائل جن سے بے نیاز نہیں سکتے، اور پھر وہ ڈراوے، وہ نذر کہ جو لوگوں کے لیے دعوت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ان قوم لا یؤمنون، تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ ان سے یہ آپ کہیے کہ ان دلائل پر غور کریں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، کیا یہ لوگ اس طرح کے ایام کے منتظر ہیں جس طرح پچھلی قوموں کے ایام گزرے ہیں؟ دیکھیے، ایام خاص اصطلاح ہے قرآن کی، وہ خاص دن جب قومیں ہلاک کی گئیں، جیسے 10 محرم کا دن ایک تاریخی دن ہے جب فرعون غرق کیا گیا تھا، فرعون کی فوج غرق کی گئی تھی، جس طرح 17 رمضان ایک تاریخی دن ہے جب بدر کے میدان میں 17 رمضان کو 313 نے 1000 کو شکست دی تھی، یہ ایام اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ دن جب قومیں ہلاک کی گئی تھیں، تو کیا یہ اس ہلاکت کے ایام کے انتظار میں ہے جو اس سے پہلے کی قوموں پر گزر چکے ہیں؟ کہیے، پوچھئے، فانتظروا قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین،
ان سے کہیے کہ آپ بھی انتظار کریں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ انتظار کرتا ہوں، بہت جلد 2-4 سال میں پتہ چل جائے گا۔ یہ 12 نبوی کی بات ہے نا، ابھی 2-4 سال میں پتہ چلے گا، بدر بھی کا موقع بھی آئے گا، پھر فتح مکہ بھی دور نہیں ہے۔ ثم ننجی رسلنا، اور پھر ہم رسولوں کو بچا لیتے ہیں، والذین آمنوا کذالک، اسی طرح اہل ایمان کو بچا لیتے ہیں۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، مومنین کو بچا لینا یہ ہم پر حق ہے۔ قل یا ایھا الناس، اب یہ آخری حصہ ہے سورۃ یونس کا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری دنیا کو بتا دیجئے، یا ایھا الناس، ساری دنیا کے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم لوگوں کو میرے دین کے بارے میں شک ہے تو سنو میرا دین کیا ہے۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز ان خداؤں کو نہیں پوچھتا، ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو، ولیکن بلکہ اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم لوگوں کو موت دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنین میں شامل ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں بالکل یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف کر لوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ ما لا ينفعك ولا يضرك، تو ان اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو مت پکارو جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے یہ کام کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ کا شمار بھی ظالمین میں سے ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی پریشانی میں گرفتار کر لے، مصیبت میں، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ کے علاوہ کوئی اس پریشانی سے آپ کو نہیں نکال سکتا، دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کر لے، فلا راد لفضلہ، اس فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے یہ چیز مل کر رہتی ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، آخری 2 آیات، یا ایھا الناس، ساری دنیا کو ساری دنیا کے لوگوں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، ساری دنیا کے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، بلا شبہ تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے الحق آ چکا ہے، الاسلام آ چکا ہے، القرآن آ چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت قبول کرے گا تو وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے ہی کرے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوگا تو پھر وہ اپنے نفس کے خلاف ہی کاروائی کرے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم لوگوں کے پاس کے اوپر کوئی وکیل نہیں ہوں، تمہارے اوپر کوئی محافظ نہیں ہوں، تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واتبع ما یوحی الیک، ان حالات میں جبکہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں، توحید کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو ساحر اور آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اور تو ان حالات میں اتبع ما یوحی الیک، جو کچھ آپ پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس کی پیروی کیجئے۔ وَاصْبِرْ، ڈٹے رہیے حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اب اس میں خوشخبری دی گئی ہے، اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے۔ بس 2 ہجری میں فیصلہ آئے گا، 3 سال کی بات ہے، 2 ہجری میں فیصلہ آئے گا، پھر 8 ہجری میں فتح مکہ ہوگی، 9 ہجری میں جوق در جوق لوگ اسلام کے اندر آئیں گے، اور 10 ہجری میں حج ہوگا جس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک کریں گے، اور دین مکمل ہو جائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔